बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अनसर्टनिटी तो थी ही, अलबत्ता सैलाब की तबाहकारियाँ अब तो चारों सूबों में आ गई हैं। मईशत से लेके सैलाब ज़दगान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, KPK के सीनियर रहनुमा हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब। चट्टान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया, मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मोतबर शख्सियत गौहर खटक साहब। खटक साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। शुक्रिया जी साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गौहर खटक साहब, जहलम में आप लोग जलसा करने जा रहे हैं और अब जलसा हो गया और खान साहब ने फिर से एक्स वाई मिस्टर जेड और अभी तक आप सियासत कर रहे हैं। ये सियासत का वक्त तो नहीं है गौहर खटक साहब? जी सियासत नहीं कर रहे हैं और खान साहब कल इंशाल्लाह पूरी दुनिया से फंड इकट्ठे करेंगे। और नहीं ये गौहर खटक साहब, आप पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं ना, आप ये जलसों का वक्त तो नहीं है। आज आप तो ग्राउंड पर होते, आप मुझे अगर आप बात करने का मौका दें, मैं आपको बात करूं। ठीक है, ये जलसा आज की तारीख का नहीं था, ये पहले से डिसाइड शुदा प्रोग्राम था, डिसाइड किया हुआ प्रोग्राम था पहले, और आगे के प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गए। और खान साहब कल पूरी दुनिया से फंडिंग कर रहे हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए। लेकिन ये आवाम का काम नहीं होता, ये हुकूमतों का काम होता है। किसी भी आफत से निपटना ये हुकूमतों का काम होता है। और हमारी हुकूमतें यहाँ सिंध में, मैं आपको बता दूं कि सिंध में हालात बहुत बुरे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आपके पास सोशल मीडिया और मीडिया पर रिपोर्टें आ रही गौहर खटक साहब, KPK के भी हालात बहुत बुरे हैं। KPK में हुकूमत हमारी है, बिल्कुल वहाँ के हालात बहुत बेहतर है सिंध से। आज सिंध का और KPK का मुहासबा करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप ऐसा करना गौहर खटक साहब, आप लाइन पे रहना, चट्टान साहब से पूछ लेते हैं ना, वो KPK में मौजूद हैं। चट्टान साहब कैसे हालात हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेकिन जी मैं तो हैरान हूँ, ये किस तरह की मखलूक है, ये किस तरह के लोग है, ये किस तरह की बातें करते हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है। भाई जब कुदरती आफात आ जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी कौम का एक शेवा है, हम में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक चीज हम में है कि दो मौकों पे एक, जब कुदरती आफात आ जाते हैं लोग तो समझते हैं ना कि पाकिस्तान एक हजूम है, ये कौम नहीं है। लेकिन जब कुदरती आफात आ जाते हैं या क्रिकेट मैच आ जाते हैं तो लोग देखते हैं और महसूस करते हैं कि पाकिस्तान एक कौम है। हमारा 50% पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है। अब दो सूबों पे PTI का हुकूमत है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि सिंध के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का पानी जाके सिंध में दाखिल हो जाता है। और 9 दिन हो गए कि 9 दिन से मुसलसल सिंध का वजीर आला और मुराद अली शाह साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो फ्लड्स के लोगों के साथ हैं। यूरोप का दौरा था बिलावल साहब का, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया और अपने भाइयों के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें डेली तमाम MPAs, MNAs, वज़ारा, पार्टी ओहदेदारान, इनसे चेयरमैन साहब रिपोर्ट लेते हैं कि आज आपने क्या किया और कितने कितने लोगों को आपने रिलीफ दिया। लेकिन कल सवात डूब रहा था और इमरान खान साहब और इनके वज़ारा जलसा और इनकी MPAs जलसे कर रहे थे ये हरिपुर में। अब पूरा पुख्तनख्वा का 25% हिस्सा जो है वो डूब रहा है। और हमारी पुख्तनख्वा का चीफ मिनिस्टर, हमारी पुख्तनख्वा का MPAs, MNAs और मिनिस्टर्स 28 तारीख को जो जलसा है इमरान खान साहब का, इसके लिए लगी हुई है कि हम इसको किस तरीके से कामयाब करें। भाई ये सियासत तो होता रहेगा, अगर पाकिस्तान है, अगर ये अवाम है, ये टाइम सियासत का नहीं है, ये टाइम PTI PPP या इसका नहीं है, ये टाइम है अवाम को बचाने का। ये टाइम है कि कोई बंदा भूखा न सोए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बहुत खूबसूरत बात की। सीनियर पॉलिटिशियन है आप, तो आपने फिर ये कहा कि ये खिदमत का टाइम है, तो राजा परवेज अशरफ और दीगर आपकी वफाकी क़यादत कनाडा में क्यों गई और वहाँ पर आप उनको वापस आ जाना चाहिए था? जैसे बिलावल साहब अवाम के साथ हैं, शहबाज शरीफ साहब अवाम के साथ हैं, वो लोग भी अपने हलकों में होते। और दूसरा आपको पता होगा कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को भी अवाम ने घेर लिया,
جو کہ بجلی کے بلوں میں آپ لوگوں نے بے تحاشا اضافہ کیا، فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر ٹیکسز؟ دیکھیے جی، ہم نے ملک کو بچانا تھا، ہم نے اس سازش سے ملک کو بچانا تھا جس کے بارے میں آج سے 22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہودی اور انڈیا ہمارے ایٹم بم کو کس طریقے سے نقصان پہنچائیں گے، کس کو مسلط کریں گے، وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے گا، پھر اقوام متحدہ آ کے وہ سازش کی بنیاد پہ اور وہ ایک نگران حکومت بنائے گا اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کر دے کیونکہ آپ لوگ بینک کرپٹ لوگ ہیں۔ اسی طرح حکیم سعید صاحب کا کتاب اگر کسی نے پڑھا ہے تو حکیم سعید صاحب نے بھی بالکل واضح صفا الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ عمران خان کو کس نے لانچ کیا ہے، اور بالکل وہی نظر آ رہا ہے۔ ایسے ٹائم پہ ایک سیکنڈ میرے بات کو مکمل کرنے دی، ایسے ٹائم پہ جو آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، ایسے ملک کہ آپ کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور آپ بیان دیتے ہیں کہ ہم پختونخوا اور پنجاب صوبہ جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس پہ، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے اور وہ اقوام متحدہ سازش کی بنیاد پہ آئے اور پاکستان کے ہاتھ میں احساس لے جائے۔ یہ وطن دشمن لوگ ہیں، ان کا پاکستان کے عوام سے کچھ نہیں ہے۔ جو 351 کمپنی اس کو پیسہ دیا ہے اور جو 34 غیر ملکی نے اس کو فنڈنگ کیا ہے اور کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے ایجنڈے اور پاکستان کو چٹان صاحب آپ لائن پہ رہیں۔ گور کھٹک صاحب آپ سن رہے ہوں گے گفتگو؟ سر میں سن رہا تھا کہ آپ نے جتنا ٹائم ہم کو دیا ذرا مجھے بھی اب آپ کو ٹائم ہے سر، آپ کو ٹائم ہے، اور ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی تمام باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی معلومات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کو بہت معلومات ہے، حالانکہ ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت آئی کس کی منشا پہ ہے؟ اس کو لایا کون ہے؟ پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ کس کا ہے؟ 11 چھوڑوں کو ملایا بٹایا کس نے آپس میں؟ تو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا قربان چھوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے، ایک دوسرے پہ ایف آئی آر کاٹی ہے، ان کو کس نے بٹایا ان منافقوں کو؟ یہ دیکھیں پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس بھائی نے بات کی کہ عمران خان کا جلسہ کامیاب کرنے کے لیے، عمران خان وہ لیڈر ہے، وہ جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جلسہ بن جاتا ہے، وہ پورا پاکستان کا اور پوری دنیا کا فیمس لیڈر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کل سندھ میں گھوم رہے اور مراد علی شاہ بلاول بھٹو کی سیلفیاں بنا رہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے اس امپورٹڈ حکومت کا۔ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی سیلفیاں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بنا رہے اور لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹ دی جنہوں نے احتجاج کیا کل۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ امتیازی کیمپ پی ٹی آئی نے لگائے ہیں، سب سے زیادہ امتیاز کے لیے پی ٹی آئی اکٹھے کر رہی ہے، عمران خان صاحب کے کہنے پہ، چیئرمین صاحب کے کہنے پہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کے پی کے میں بیٹھے، ان کو حالات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کا بیڑا پچھلے 15 سال میں کس نے خرچ کیا ہے۔ پچھلے 15 سال سے حکومت ہے۔ دوسری بات سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ گوہر کھٹک صاحب مجھے سوال تو کرنے دیجیے۔ کس کے اوپر کیا دیکھیے، مجھے پوری بات کریں، ڈالر کا بیڑا کس نے خرچ کیا، معیشت کا بیڑا کس نے خرچ کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کون لایا، ملک کا بیڑا اسٹاک مارکیٹ کس نے خرچ کیا، جو ٹرینڈ خسارہ تھا اس کا بیڑا تو جواب دے دیجئے نا گوہر کھٹک صاحب۔ یہ جو آپ پر الزامات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑی کوریج دی جب خان صاحب نے ایک جج کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ پر بھی اب کیس داخل کریں گے، آئی جی کو کہا، تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی آپ کو کوریج دی ہے۔ یہ اس طرح کے بیانات تو عاصم علی زرداری دے چکے ہیں کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال ہے، پاکستان ہمارے اس سے پاکستان کون چلائے گا، یہ تو عاصم علی زرداری بیان دے چکے ہیں باقاعدہ۔ مطلب آپ خان صاحب نے صحیح کہا، خان صاحب نے یہ صحیح کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک آدمی کو جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا گیا اور اس پہ تشدد ہوا ہے تو جسٹس صاحب کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے۔ ججز کو آپ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں سر؟ سر ہم نے تو ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس پہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں، اس کے لیے انکوائری کمیٹی بنائے نا۔ اس کے پاس ایٹم بم نکلا ہے، اس کے پاس کیا نکلا ہے، اس کے پاس کوئی انڈیا کے لیڈر نکلے ہیں، اسرائیل کا ایجنٹ نکلا ہے،
क्या था वो इस तरह के बयानात तो नवाज शरीफ जरदारी साहब दे चुके हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी आप लोग एक रजाकार और टाइगर फोर्स फिर बना रहे हैं, खान साहब ने ऐलान किया है, फिर मिस्टर वाई मिस्टर जेड, ये टाइम तो नहीं है ना गौर खटक साहब, इस टाइम पे तो आप आवाम की खिदमत करें, सियासत ना करें। पाकिस्तान हम ही लोगों ने संभालना है, इंशाल्लाह इनकी बस की बात नहीं है। ये डॉलर को 170 से 220 में ले गए, तेल की कीमत इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दी, खाने पीने के शेयर मार्केट में सारे मुआहदे आपने किए थे ना खटक साहब, हुकूमत है वो मुआहदे आप लोगों ने किए थे। खिलाफ ताजरीन की बात है ना, कल खान साहब फंड इकट्ठा करेंगे, इनकी हुकूमत इनकी नहीं कर सकती है। अच्छा चले तवक्कुफ करें, मैं इस पे लास्ट में हमें फॉरेन फंडिंग हो रही है, एक मिनट मुझे, जहां तक इन्होंने कहा कि हमें फॉरेन फंडिंग हो रही है, हमने तो हिसाब किताब दे दिया, आपके पास हिसाब किताब भी नहीं है, आपकी पार्टी चलती कहाँ से कि कौन लोग पैसे देते, आप भी आ जाओ ना। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है कि सबका एक साथ होना चाहिए डिसीजन। पीटीआई का पहले चले गौर खटक साहब जज्बाती हो गए आप काफी, आप अखुंदजादा चट्टान साहब का जवाब सुनिए। चट्टान साहब आपने सुना, गौर खटक साहब तो बड़े जज्बाती हो गए थे, ये सियासत का टाइम तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इस वक्त तो सबको अवाम के बीच में हो जाना चाहिए था। आप लोग 25,000 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दोबारा से फाल कर रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है चट्टान साहब के इसमें खुर्द बुर्द नहीं होगी और जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को ही ये मिलेंगे पैसे? देखिए जी, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताल्लुक है तो इसमें ज्यादातर जो पैसे वो डोनर्स देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी तक इस पे एक भी ऑब्जेक्शन आया नहीं है। हाँ, कुछ ऑफिसर्स ने के लोग निकाले अपनी बेटों को पैसे दे रहे थे, अदालत के अफसर वो हमने निकाले इसमें से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में से। सर सिंध में भाई आपको रिपोर्ट ही नहीं है, आपको बात ही नहीं है। गौर खटक साहब हमने 18,000 लोग निकाले एसीडीसी के लोग। सर सुन लेना गौर खटक साहब, आप इंटरप्ट ना करें, चट्टान साहब का जवाब सुने फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ ना। जी जी चट्टान साहब, इनको मालूमात तो होनी चाहिए ना, आप इनको मालूमात तो देना। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि मुझे जब भी आप प्रोग्राम में बुलाए तो मेरे साथ कोई पढ़ा लिखा बंदा बैठा है कि वो अपने बात करें। गौर खटक साहब आप अपने टाइम पे, गौर खटक साहब माजरत, आप अपने टाइम पे। जी जी चट्टान साहब मैं आता हूँ गौर साहब आपकी तरफ। जी बेशक गला फाड़ फाड़ के बात करें, या जिस तरह के इनकी लीडरों ने इनका तरबियत किया है इस तरह के गाली गलोच से बात करें, लेकिन अपने बारे पे बात करें। मैं बात करूं, गलत कहूं ठीक कहूं, लोग सुन रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो मुझे दोबारा से बताए, मैं इस क्या आपने पूछा था? सर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दोबारा से आप लोग फाल कर रहे हैं, तो ये मुस्तहिकीन को ही मिलेगा, ये उम्मीद करें, क्योंकि लास्ट टाइम तो बड़ी खुर्द-बुर्द हुई थी। देखिए जी, इसमें एक भी खुर्द-बुर्द नहीं हुआ है। अगर एक बंदा भी इसमें कभी गिरफ्तार हुआ है, किसी को सजा हुई है, तो आप मुझे बताएं, इसका नाम मुझे ले ले। हाँ, कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुस्तहिकीन नहीं थे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के शराइत लिखे हैं कि जिसका माली हैसियत इस तरह का हो तो वो ये नहीं ले सकता है। इस तरह के कुछ लोगों ने लिया था और ये लाखों की तादाद में है, और वो कुछ चंद सौ के लोगों ने पूरी पाकिस्तान में कोई लोगों ने इस तरह का किया था। ये बिल्कुल साफ और शफाफ है। इल्जामात की बात करें तो इल्जामात तो ये लोग 4 साल हुकूमत हो गई, 4 साल में इन लोगों ने कितने इल्जामात लगाए थे कि ये चोर है, वो चोर है, ये डाकू है, वो डाकू है, और किस तरह का बेरहमाना एहतसाब किया, औरतों को गिरफ्तार किया, ईद की दिन आदि परियाल को गिरफ्तार किया, मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया, लोगों के एसी निकाल दिए, लोगों के पंखे बंद कर दिए, लोगों का खाना बंद कर दिया, 90 दिन तक रिमांड पे रखे, 2 साल जेलों में रखे, और फिर इन लोगों को अदालतों ने जमानतें देते हुए फैसलों में लिखा कि ये तो एहतसाब नहीं हो रहा है, ये तो इंतकाम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी होगा साफ और शफाफ होगा। 2010 में भी हमारे दौर में एक फ्लड्स आया था और इसमें भी लोगों ने पैसे भी दिए थे, बाहर दुनिया ने फंडिंग भी किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इल्जाम नहीं। लास्ट में चट्टान साहब ये भी बता के जाइएगा कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, 8 से 9 साल हो गए, तो कुछ तब्दीली वहां पर आई है? अगर मेरा भाई जो है इतना गला पाड़ पाड़ के कह रहा था, अगर ये मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताए
یہ مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتائے, یہ مجھے ایک میگا پروجیکٹ کا نام بتائے کہ کے پی کے کے دور میں یہ, کے پی کے میں پی ٹی آئی کے دور میں یہ کچھ ہوا ہے. ہاں اگر ترقی ہوئی ہے اور آئے ہیں تو بڑے لمبے لمبے اسکینڈل آئے ہیں. یہ 1 بلین ٹری کا بہت بڑا اسکینڈل آیا ہے. یہ جو بی آر ٹی کا کیس ہے, کل پرسوں اس کا رپورٹ آیا تھا. وزیر اعلیٰ کا اپنا جو کمیشن بنایا ہے, ان کے کمیشن نے, یعنی کوئی اپوزیشن نے نہیں, کسی اور نے نہیں, محمود خان صاحب نے جو بنایا ہے کمیشن, اس کی کمیشن کے رپورٹ کے مطابق 27 ارب روپیہ اس میں کرپشن ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, دہشت گردی واپس آ گئی, یہ نااہلی اور ناکامیوں کا ایک لمبا ریکارڈ تو آیا ہے. لیکن مجھے گوہر خٹک صاحب ایک پروجیکٹ کا نام بتائے ماں سے ہوا ہے, ایک بی آر ٹی کا, وہ بھی گرمیوں میں چلتی ہے اور سردیوں میں دھکے اس کو لوگ لگاتے, تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, آپ گوہر خٹک صاحب آپ بھی لائن پہ رہیں, آپ دونوں مہمان لائن پہ رہیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پرفارمنس کی. چٹان صاحب بتا رہے تھے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس. گوہر خٹک صاحب, میں آپ سے بھی پوری پرفارمنس پوچھ لیتا ہوں, پہلے بریک سے پہلے چٹان صاحب کو میں کمپلیٹ کر دوں تاکہ پھر میں آپ کی طرف آؤں. جی چٹان صاحب, آپ بتا رہے تھے کے پی کے میں کتنے تاریخی کام ہوئے اور کچھ اسکینڈل کی بات کر رہے تھے. جی اب ممکن ہے چٹان صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہو. گوہر خٹک صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ گوہر خٹک صاحب کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ ممکن ہے گوہر خٹک صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہو. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثبت تجزیہ کیا جائے اور یہ جو حکمران ہے جن کے پاس تمام باغ ڈور ہے, جن کے پاس بجٹ ہے, وہ کہاں کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے خان صاحب کے جلسے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو دوسری جانب خان صاحب انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فنڈ جمع کروں گا. چٹان صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کو سن رہا ہوں. سوری فار انٹرپٹ. چٹان صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ پرفارمنس کی بات بتا رہے تھے کہ کے پی کے میں کتنی پرفارمنس ہو گئی ہے, تو پھر میں گوہر خٹک صاحب سے بھی پوائنٹ لے لیتا ہوں. جی چٹان صاحب. دیکھیے جی, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, گوہر خٹک صاحب نے ایک بھی ایسا میگا پروجیکٹ کا نام نہیں لیا جو یہ 9 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائے. اسکینڈل معلم جبا کا ہے, اسکینڈل بی آر ٹی کا ہے, اسکینڈل جو ہے وہ 1 بلین ٹری کا, یہ میگا اسکینڈل ہے. اگر یہ کھل گیا تو میرے خیال سے لوگ انگلیاں رکھ لیں گے منہ میں. اتنا بڑا میگا اسکینڈل آپ نے سنا نہیں ہوگا. چٹان صاحب آپ لوگ کھولے نا, آپ کی حکومت ہے. دیکھیے جی, ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا احتساب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے احتساب کریں. ہم انتخاب پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ہمارے دور حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہم الزامات کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہمارا بھائی جو ہے گوہر خٹک صاحب, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس نے لائے ہیں. یہ فلڈز کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ نے شاید عمران خان صاحب کا ویڈیو سنا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں امریکہ میں پارٹی فنڈنگ کر رہا ہوں. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, امریکہ کی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بہت خلاف ہے کیونکہ امریکہ ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. دوسرے سائڈ پہ وہ امریکہ میں اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں. تو امریکن کے ڈالرز اس کو پسند ہے, امریکن کی حکومت اس کو پسند نہیں ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی آزادی سے, بھائی ہمارے دور حکومت میں ہم نے شمسی ایئر بیس, شہباز ایئر بیس امریکہ سے خالی کر دیا. امریکہ کے ناراضگی کے باوجود ہم نے گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا. امریکہ کے ناراضگی کے باوجود ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. سوری فار انٹرپٹ, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے شمسی ایئر بیس, شہباز ایئر بیس, تمام ایئر بیسز آپ لوگوں نے خالی کروائے تھے. بہترین بات کی آپ نے. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے بھی تو کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ.
آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ، اور جس پہ پھر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری حکومت تبدیل کروائی. میں ایک پروگرام میں ہوں، ایک لائن کٹ گئی تھی، میں ایک پروگرام میں ہوں. کیا آپ سن سکتے ہیں چٹان صاحب؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. تو چٹان صاحب، خان صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو امریکن غلامی پسند نہیں کروں گا اور میں تو آزاد خارجہ پالیسی کا خواہاں ہوں. تو پھر آپ لوگ اس پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ وہ تو یہی ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ شمسی شہبازی ایئر بیس ہم نے خالی کروا دیا، گوادر کے معاہدہ چائنا کے ساتھ ہم نے کیا، گیس ایران گیس پائپ لائن ہم نے لایا، اور 9 مہینے تک ہم نے نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی. ساجد صاحب، یہ آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے قوموں پہ، بہت سارے ملکوں پہ امریکہ نے بہت مظالم کیا ہے. ایون کہ جاپان کے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم کا استعمال کیا، لیکن ابھی تک امریکہ نے کسی سے معافی نہیں مانگی ہے، ابھی تک امریکہ نے کسی سے ایکسکیوز نہیں کیا ہے. اگر پہلی بار تاریخ میں امریکن نیشن نے، امریکن اسٹیٹ نے کسی حکومت سے، کسی نیشن سے معافی مانگی تو وہ ہماری حکومت تھی، وہ ہمارا ملک پاکستان تھا. اور ہمارے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، ہم نے مجبور کیا کہ سلالہ کے واقعہ پہ وہ ہم سے معافی مانگی. اب آ جاتے خان صاحب پہ کہ خان صاحب کتنا اس کا خلاف ہے امریکہ کے. وہ خان صاحب کل یعنی اور دن تو چھوڑ دے، کل بھی اپنے پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، لندن میں جو الیکشن ہو رہا تھا جس میں ایک پاکستانی بچہ طارق خان الیکشن لڑ رہا تھا، ہمارے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ لندن میں میئر پاکستان کا شہری مقرر ہوں. اور اس کے خلاف عمران خان صاحب کس کے لیے کمپین کر رہا تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کس کے لیے وہاں پہ جا رہا تھا اور کمپین کر رہا تھا. تو عمران خان صاحب میں ایک چیز ہے کہ وہ جس دن کرپشن کرنا چاہتے تو زور زور سے کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب وہ قانون کو توڑنا چاہتے ہیں تو قانون کے. تو اس کا سیاست جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے، اور اب ہر پاکستانی کو یہ پتہ چل گیا ہے. کل انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے، ایسے حالات میں کہ پاکستان ڈوب رہے ہیں، اگر کسی کو شک بھی تھا کہ یہ یہودی اور امریکہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو ان کا وہ، کیونکہ وہ لیٹر جو کہ پی کے فائنانس منسٹر نے لکھا ہے، اس لیٹر کے ذریعے انڈیا لادی اب IMF پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی ایک صوبہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے پاکستان کو جو پیسے دینے ہیں، جو قسط دینا ہے $107 بلین، تو یہ آپ اس کو منع کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو یہ بات کی آپ نے چٹان صاحب کہ آج وقت تھا کہ ایک آواز جاتی پوری دنیا میں. بہت شکریہ، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا. اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما، ان کے کارکنان، دیگر لوگ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو دوسری جانب نہ صرف سماجی رہنما بلکہ بزنس کمیونٹی کی معتبر شخصیات، تمام ہی لوگ یہ چاہ رہے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ اس آفت سے جلد از جلد چھٹکارا مل جائے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ پیش ہیں. کئی جگہوں پر فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں، مختلف مقامات پر کیمپ لگائے گئے ہیں، راشن اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایفرٹ کی جا رہی ہے. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم نے زبانوں سے بالاتر ہو کے ایک قوم بننا ہے، اور اس فلڈ سے، اس آفت سے جو سیلاب متاثرین ہیں، ہم نے ان کی فلاح و بہبود کا خیال کرنا ہے. ہم نے ان کی طبی معاونت کرنی ہے. ہم نے ان کو، جیسے اشیاء خوردنوش پہنچ نہیں پا رہا، بہت ساری جگہوں پر پانی ہی پانی ہے، ہر طرف پانی ہے، تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ حکومت تو کام کر رہی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری اور دیگر قیادت، CM سندھ صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کئی جگہوں پر دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کی امداد کی، ان کو اشیاء خوردنوش تقسیم کیا، اور 25,000 روپے فی کس بھی دیے جا رہے ہیں. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی فعال کیا جا رہا ہے.
تو یہی حکومتوں کا شیوا ہوتا ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب بھی، چیئرمین پی ٹی آئی بھی فنڈ ریزنگ کریں گے. وہ بھی سیلاب متاثرین کے لیے چندہ جمع کریں گے تاکہ جلد از جلد ہم ان کو اپنے گھروں تک واپس پہنچا سکیں. اور ان کے علاقوں میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک منور صاحب نے. کیا آپ سن سکتے ہیں ملک صاحب؟ جی ساجد بھائی سن سکتا ہوں، لیکن بیچ میں کوئی آواز آ رہی ہے. جی کیا آپ سن سکتے ہیں ملک منور؟ جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں، لیکن بیچ میں کچھ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے. حفیظ ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیے. حفیظ عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ لائن پہ رہیں ملک منور صاحب. حفیظ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. بہت شکریہ حافظ عزیز صاحب. بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی پیش ہیں اور آپ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کے پی کے، سندھ، کہاں کا آپ لوگوں نے تیار کیا اور بزنس کمیونٹی ایک مرتبہ پھر سے متحرک ہو گئی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے جو ہے نا خدمت کا موقع دیا، بولنے کا موقع دیا. یہ ہر کسی کی ذمہ داری میری اکیلی کی نہیں ہے، سب پاکستانیوں کی ہے. اور ہمارے دین کے حساب سے ہمیں مذہب بھی نہیں دیکھنا اور ہمیں ہر کسی کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تعلق رکھتے ہو مذہب سے، اور انسانیت کو دیکھنا ہے سب سے پہلے. اور اس کام کے لیے ہم سب سے پہلے نکل رہے ہیں سندھ کی طرف. ہم میری 3 بجے تک انشاءاللہ گاڑیاں نکلیں گی سندھ کی طرف. میرے آفس کے بعد لوڈ ہو رہی ہے ٹرک، اور اس کے بعد ہم گریجویلی جو ہے پھر بلوچستان کے پیچھے جہاں ضرورت ہے وہاں جائیں گے. اور ہم جائیں گے انشاءاللہ جا رہے ہیں. تو آپ انڈیویجولی جا رہے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی آپ کو؟ نہیں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، نہ ہم کوئی اپنا نام چلا رہے ہیں، نہ ہم کوئی نام چلا رہے ہیں. ہم صرف اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، انسانیت کی خاطر جا رہے ہیں اور پاکستانیوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں. اچھا، کتنے حفیظ علی صاحب کتنی فنڈ ریزنگ کی ہے آپ نے؟ کتنا سپورٹ کیا ہے پاکستانی عوام نے آپ کو؟ میں نے کل اور آج تک میں نے کیا تقریباً 15 ملین اکٹھا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں 100 ملین تک کر کے یہ جو ہے چیزیں 100 ملین تک کی پہنچاؤں گا پورے پاکستان میں جہاں تک میری طاقت ہے. اور یہ ہم اپنے پرسنل لیول پہ کریں، نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی اس طرح کی بات دوست یاروں کے ساتھ کریں. اچھا، کوئی آپ لوگوں نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ کتنے لوگوں جی 100 ملین کا ٹارگیٹ ہے، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. اچھا، ٹینٹ سٹی کی بات ہو رہی ہے کہ شہروں میں ایک آباد کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ تو سڑکیں ہی ڈوب گئی ہیں، تو وہ لوگ رہیں گے کہاں پر؟ ان کے کہاں؟ سب سے پہلے ساجد بھائی ایک بات یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب ہم اس چیز میں گئے تو ہمارے ذہن میں تک ہم راشن بھیجے تو ہم راشن بھیج کے کیا کریں گے، وہ پکائیں گے کہاں؟ ایسا ہی ہے. آپ اگر حالات کو دیکھیں تو مجھے تو سب سے پہلے تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ یہ جو وہاں پہ جو اموات ہو رہی ہے ان کا کفن کہاں ہے، وہ دفنائیں گے کہاں پہ؟ آپ مجھے بتائیے نا. دفنانے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، وہ تو پانی کی پانی ہے، کیا پہاڑوں پہ جا کے دفنائیں گے؟ ہمارے گورنمنٹ خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہی؟ وہ ان کو مر کے خدا کو جواب نہیں دینا. آپ لائن پہ ہی رہیے گا حفیظ عزیز صاحب، لائن پہ ہی رہیے گا. جی ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آواز آ رہی ہے ملک صاحب. سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے ہر مکاتب فکر سے، آپ بتائیں گے؟ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر اضلاع میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، نمائندے ہیں، کام چل رہا ہے، تو آپ بتائیں گا کیا پوزیشن ہے؟ میں تو ساجد بھائی صرف اتنا کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف یہ معاملات چھوڑے جائیں. میں پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور بڑے طویل گورنمنٹ سندھ میں ان کی چل رہی ہے، مگر صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. صرف ٹیمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اپنے ایم پی اے جو وہاں جو نمائندے ہیں ان کے اوپر ٹیمیں بنا دی جاتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ویڈیوز جو آئی ہیں مختلف اضلاع کے جو ایم این اے یا ان کے پولیٹیشین جو گول کھلا رہے ہیں، وہ تو آپ کی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. حسب روایت وہی لوٹ مار ہے، وہی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. اس وقت پورا، میں صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا، اگر آپ دیکھیں چترال سے گلگت بلتستان سے دیکھ کر ہم جو ہے وہ اگر آپ گوادر تک چلے جائیں تو ایک تباہی ہے. ٹھیک ہے، اس تو قیامت خیز ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ لاہور، ملتان، فیصل آباد، کچھ علاقے جو ہے یہ بیچ کا جو پٹا یہ بچا ہوا ہے، ورنہ تو پورا ملک اس وقت جو ہے وہ آفت زدہ ہو چکا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، چاہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، پنجاب کی گورنمنٹ ہو، سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو.
ہم جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مختلف لوگوں کے وہاں پہ ویڈیوز جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں کسی نہ کسی ذرائع سے، تو ہم اس کو دیکھ کے یقین کریں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے ساجد بھائی۔ ملک منور صاحب آپ لائن پہ رہیے۔ حفیظ عزیز صاحب لاسٹ میں کیا میسج دیں گے پاکستانی قوم کو کہ آج ایک قوم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور آج سیاسی اختلافات بھی دور کر کے ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے، کیا میسج دیں گے سر؟ میسج میرا ساجد بھائی اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دیں، دیکھیں میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 15 ارب پی ایم پاکستان ہمارے شہباز شریف نے ریلیف فنڈ میں دیے حکومت سندھ کو، اور آج ماشاءاللہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے گجرانوالہ گئے ٹینٹ لینے کے لیے کہ ہلکا سا ہلکا ٹینٹ دے دو بس جس پہ ہمارا نام آ جائے۔ آپ مجھے بتائیے ان کے باپ کا پیسہ ہے یہ پیسہ کس کا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے، ہم انکم ٹیکس دینے والوں کا ہے نا۔ اس میں بھی اس طرح کی بےمانی کر رہے ہیں، ان کو خوف خدا نہیں ہے کس طرح کر رہی ہے کام؟ عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، خدا کی قسم کفن نہیں ہے، جواب نہیں دینا خدا کو۔ تو میں بھائی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو مل کے، اور گورنمنٹ کا سب سے بڑا مین کردار ہوتا ہے، گورنمنٹ کو آنکھیں کھول کے یہ کام کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ سندھ کی گورنمنٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ کی گورنمنٹ کو ان علاقوں میں جانا پڑے گا جہاں پہ لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہے، راشن وغیرہ لے کے یہ کیا کریں گے؟ بچے مر گئے ہیں ان کے یار، کسی باہر سے پوچھو اس کا جوان بچہ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے واسطے ہم پہ یہ عذاب ہے، میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں، ہم سب کا قصور ہے، ہمیں خدا کے واسطے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے گناہ جو ہم پہ جو عذاب آیا ہوا ہے، عذاب الہی آیا ہے وہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیتا، ہماری غلطیوں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے حفیظ صاحب بہت بہترین بات کی اور مناظر بھی ایسے ہی ہیں۔ سراج درانی صاحب نے تو الٹا عوام کو ہی بول دیا کہ یہ آپ لوگوں کے گناہ ہیں کہ ہم پر عذاب آیا۔ اگر میرے گناہ مجھے یہ بتا دے عوام کر کیا سکتی ہے، آپ مجھے بتا دو دے ایک دن آپ چینل پہ آن ایئر ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، سندھ گورنمنٹ کا ایک دن کا کرپشن کا پیسہ اگر یہ سندھ پہ لگا دے نا، یہ سب کے سب جتنے پرابلم آئے نا کلیئر ختم ہو جائے۔ ایک دن کی صرف ان کے رشوت کے پیسے، ایک مہینے کے جو یہ سسٹم پورے سندھ میں چلا رہے ہیں نا، ایس بی سی کے اندر، پولیس کے اندر، جہاں چلا رہے قبضے کے اندر، یہ ایک مہینے کا کرپشن کا پیسہ اگر سندھ کے اندر لگا دینا، خدا کی قسم سندھ کی قسمت بدل جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حفیظ عزیز صاحب، آپ نے اپنا موقف کیا۔ ملک منور صاحب آپ نے دیکھا اور آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، وہ بڑے دلخراش مناظر ہیں، کیا بچے کیا بڑے، اب سڑکیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو کہاں دفنائیں اور ان کی رہائش کا بندوبست کہاں کیا جائے؟ پھر ٹینٹ سٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ کہاں پر لگے گی، کتنے ٹینٹ ہوں گے؟ اور حفیظ عزیز صاحب نے کہا کہ ٹینٹ بھی ایسے منگوائے جا رہے ہیں جو کہ ناقص کوالٹی کے ہوں گے۔ ظاہر ہے دیکھیں نا ساجد بھائی، اسی وجہ سے ہی تو یہی صورتحال تو ہے جس کی وجہ سے ہم اس مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی تو رہی نہیں ہے کوئی چیز، ہر طرف ہم بے ایمانی، ہر طرف ہم جو ہے وہ لوٹا ماری کے معاملات میں لگے رہتے ہیں، تو پھر اسی قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب سے ناراض ہے، اور عوام سے اگر ناراض ہے تو حکمرانوں کے بھی سے بھی ناراض ہے نا، کہ جو ہم پہ اوپر مسلط ہیں۔ دیکھیں ساجد بھائی میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ کا معاملات نہیں ہے، اس وقت پوری قوم کو، چاہے وہ کوئی بچہ ہوا علاقہ ہے، چاہے بھی حیثیت کی طرف جو ہے وہ زیادہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور جگیردار وڈیرے اس وقت ان کے لیے امتحان ہے۔ یہ جو لوگ پانی میں بہ رہے ہیں نا، جو تیرتی لاشیں میں نظر آ رہی ہیں نا، یہ تو اس قیامت کو جھیل رہے ہیں، اور یہ اپنا جو کچھ ہے وہ تو سارا بھگت چکیں گے۔ اگلا امتحان ان جگیرداروں کا بھی ہے، ان وڈیروں کا بھی ہے، ان کے بھی کل محل گر سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اب یہ بے ضمیر، یہ بے حس وڈیرے، جگیردار، سرمایہ دار نکلے باہر، اور اپنے ان محلوں سے باہر نکلے، کم از کم محلوں سے باہر نہیں نکلے تو فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، ان سماجی تنظیموں کو ڈونیٹ کریں، فنڈ دیں، تاکہ وہ ان لوگوں کے پاس جو اس وقت بڑی مصیبت میں ہمارے پاکستانی ہیں، اس میں تمام مطابق فکر کے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، آہو بقائے لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں، انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے بھائی، آگے چلیں ہمیں اناج کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری معاشی پوزیشن بہت تباہ ہو چکی ہے، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا عوام پسند کی باتیں کر رہے ہیں، آج بھی ہم اسی چیزوں کے الزام تراشیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر پاک فوج کو ساجد بھائی سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں آج انہوں نے سندھ میں اگر میرے پاس ایک سامنے نمبر آئے ہیں
کوئی کرنل ہے, کوئی کچھ ہے, جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی ہے, لیکن انہوں نے اپنے موبائل نمبر شیئر کیے ہیں, ان نمبروں پر ہمارے سے رابطہ کریں تاکہ ہم پہنچے وہاں پر امداد دیں. تو کیا یہ پولیٹیشین, یہ وزراء, یہ اپنے ابھی تک ان نمبر کیوں نہیں دے رہے تاکہ لوگ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور یہ وہاں پر پہنچے؟ یہ تو جا ہی نہیں رہے, یہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں. میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کی, وہ وہاں پر ایک کیمرہ مینوں کو ساتھ لے کے گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے وہ ٹکے ٹکے وہ بھی بانٹ رہا تھا. یہ میر منور علی تالپور جو سندھ میں تب ابھی فریال تالپور صاحبہ کے جو شوہر ہیں انہی کی طرح ان کی بھی حرکت تھی, مگر وہاں عوام بول نہیں ہے, یہاں پر عوام بول ہی نہیں ہے. یہ وہ افسوسناک عمل ہے. کے پی کے وزراء کو دیکھیں آپ, بلوچستان کے ان جگیرداروں کو دیکھیں آپ, یہ کہاں مر گئے ہیں, کیوں نہیں نکل رہے باہر؟ ان مس پاکستانی ہیں یار, یہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. چلو زیادہ نہیں دیتے ہوں گے, تھوڑے دیتے ہوں گے, باقی تو یہ خود ہی بن جاتے ہیں نا. انہی کو دیکھو, ہر آنکھ اشک بار ہے. جی بہت شکریہ ملک منور صاحب, آپ نے جو کرنٹ پوزیشن ہے اس وقت شہروں کی اس سے ہمیں آگاہ کیا. ہر طرف آہو بقا ہے, اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی لاشیں بھی ہیں کہ جو کہ تیر رہی ہیں اور نامعلوم ہیں, اور جو رجسٹرڈ اموات کی تعداد ہے وہ 1000 قریب تک جا چکی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کوئی اس سے صوبہ محفوظ نہیں ہے. یہ سندھ, پنجاب, کے پی کے, دیگر جگہوں پر بھی یہ سیلاب کا پانی گیا ہے, اور وہاں پہ نہ صرف جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہے. جو کسان ہیں ان کی فصلیں جل گئیں, مویشی ان کے ڈوب گئے. اب ایک جو انسانی جو ایک المیہ جس سے جنم لیا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ حکومت کے پاس کیا تیاری ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے, کیا یہ کافی ہوگا؟ کیا تمام جو لاکھوں لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ رقوم ان کے ڈور اسٹیپ پہ مل پائے گی؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان جرنلسٹ ہیں آپ, انور مکسی نے. مکسی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. شکریہ ساجد بھائی, شکریہ آپ کا. آپ بھی بہت سارے شہروں میں گئے ہیں, جگہ جگہ کوریج کر رہے ہیں. باقی صوبوں کو چھوڑ کے سندھ کے شہروں کی کیا پوزیشن ہے انور مکسی؟ کیا حالات زندگی واپس آ رہی ہے یا ابھی تک وہی حال ہے؟ جی بالکل, اس وقت پورا جو سندھ ہے, سندھ میں سیلاب کا سندھ ڈوب چکا ہے, کیونکہ آج سی ایم صاحب نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ سندھ کے 23 اضلاع میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. کیونکہ جو گھر ہیں, گھر تباہ ہو گئے, لوگ بے گھر ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی پانی جو ہے نا کم نہیں ہو رہا ہے, پانی مزید بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو سندھ کی عوام ہے, پیپلز پارٹی کے سندھ کی عوام کے اندر غصہ اس وقت بہت ہے, کیونکہ جو ہمارے رکن سندھ اسمبلی ہیں یا جو ہمارے ایم این اے ہیں سندھ کے, کیونکہ اس وقت کوئی وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے. اگر وہاں پہ اگر یہ پہنچ بھی رہے نا, لیکن عوام کو کوئی چیز میاں نہیں کر پا رہے ہیں. اسی وجہ سے سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی کے اوپر بہت غصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ہم نے کافی ویڈیو بھی دیکھے ہیں کہ سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کے اوپر اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے, کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں پیپلز پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ہم نے زندگی بھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, اس مشکل وقت میں پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ ابھی تک کسی غریب کو راشن ملا ہے, نہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین, ابھی تک کسی کا مدد نہیں کیا گیا ہے. اچھا, مطلب کہ نہ ان کو ٹینٹ ملا ہے, نہ اشیاء خوردنوش ملی ہیں, نہ کہ طبی سہولیات ان کو ملی ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ ابھی تک حکومت کے سندھ صرف باتیں کر رہی ہے, یا کہ جو وفاق کی طرف سے 15 ارب کی بات کی گئی ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جی بالکل, فی الحال تو سندھ حکومت خالی باتوں تک محدود ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو مین سڑکوں پہ اوپر جن کے گھر گر چکے ہیں اور گاؤں ڈوب گئے ہیں, تو وہاں پہ تو یہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے. جو روڈوں کے اوپر ہے, یہی سننے میں ہمیں آیا ہے کہ روڈوں کے اوپر کل پرسوں سے رینجرز کی جانب سے کچھ راشن بھی تقسیم کی جا رہی ہے اور ٹینٹ بھی میاں کیا جا رہا ہے, لیکن سندھ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. روڈوں پہ تو یہ دے رہے ہیں رینجرز کی جانب سے, جو نہروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
उन तक फिलहाल कोई नहीं पहुंचा, ना सिंध के एमपीए पहुंचा है, ना एमएनए पहुंचा है। अच्छा, ना ही कोई वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को भी आवाम ने आड़े हाथों लिया, बिजली के बिलों में बड़े इजाफे हुए, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बड़ा अवामी जो रिएक्शन है वो आ रहा है। ऐसी कोई इतलात आपके सामने है? नहीं, फिलहाल मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त बिजली के ऊपर इतने टैक्स लगाए गए कि क्योंकि जो बंदा महीने का 30,000 कमा रहा है वो बिल कैसे अदा करेगा? 200 यूनिट के आपके पास 20 से 25,000 रुपए आ रहे हैं, तो आप वो कैसे अदा कर सकते हो? तो अवाम एक तरफ तो महंगाई है, ऊपर से ये तरफ सैलाब आ गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अनवर मक्सी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।